समाअत फरमाइए इस सिलसिले का 9वां मुहाज़रा इस्लाम का कानून जुर्म व सज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज की गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम का कानून जुर्म व सज़ा, हिकमत, मकासिद, तरीक़ेकार और बुनियादी तसव्वुरात। फ़िक़्ह इस्लामी के इस खास पहलू को गुफ्तगू के लिए मुंतखब करने की वजह यह है कि आज के दौर में इस्लामी शरीयत के जिन अहकाम को बहुत ज्यादा गलत समझा गया है, जिनके बारे में मशरिक़ व मग़रिब में बहुत सी मनफी बातें कही जा रही हैं, ऐसी मनफी बातें जिनसे मुसलमान भी बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं, उनमें इस्लाम का कानून जुर्म व सज़ा एक अहम पहलू है। इस्लाम के कानून जुर्म व सज़ा के बारे में जो बेबुनियाद ख्यालात मगरिब में फैलाए गए हैं, जिनसे बहुत सा तबका मगरिबी दुनिया के अलावा मशरिकी ममालिक में भी मुतासिर हुआ है, वो ये है कि इस्लाम में सजाएं नाउज़ुबिल्लाह वहशियाना हैं, ज़ालिमाना हैं। इस्लाम में हक़ाइक़ और इंसान के मिजाज और नफ्सियात का लिहाज नहीं रखा गया, और दौर कदीम की जो रिवायती वहशियाना सजाएं थी वो इस्लाम में जूं की तूं चली आ रही हैं। ये बात मगरिबी दुनिया में एक अरसे से कही जा रही है। अफसोस है कि अब दुनियाए इस्लाम में भी कुछ लोग ये बातें कहने लगे हैं। कुछ और लोग जो दुनिया इस्लाम में हैं, उनका ये कहने को दिल नहीं चाहता कि ये सजाएं वहशियाना हैं। शायद उनकी दीनी हमीयत ये बात कहने की इजाजत नहीं देती, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस्लाम में जिन सजाओं का जिक्र है, उन आयात या उन अहादीस की लफ्जी या ज़ाहिरी तशरीह करना मुनासिब नहीं है, बल्कि उनमें नया इज्तिहाद करके, इज्तिहाद विद इन इन्वर्टेड कॉमा, नया इज्तिहाद करके इन आयात और अहादीस को कोई नए माना पहनाए जाएं। ये भी इनकार करने के मुतरादिफ है। इनकार खुल के किया जाए तो शायद इतना बुरा ना हो जितना पर्दे में किया जाए। देखने वाला, सुनने वाला मुखलिस समझे और अंदर से इनकार बरामद हो रहा हो, ये ज्यादा खतरनाक बात मालूम होती है। कुछ और हजरात का कहना यह है कि जिस माहौल और जिस मुआशरे के लिए ये अहकाम दिए गए थे, वो एक इंतहाई मेयारी और मिसाली मुआशरा था। आजकल का मुआशरा नापाक है, कमजोर है, जराइम की आमाजगाह है, इसलिए ये सजाएं आज के मुआशरे के लिए नामौजू हैं। ये बात बहुत कसरत से दुनिया इस्लाम में कही जा रही है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो इसके माना ये होंगे कि जिस खालिक कायनात ने कुरान मजीद उतारा है, जिस शारे हकीकी ने शरीयत नाजिल फरमाई है, उसको नाउज़ुबिल्लाह ये मालूम नहीं था कि आइंदा किस तरह के हालात पेश आने वाले हैं। उसको न हालात की खराबी का अंदाजा था, न हालात की शिद्दत के बारे में कोई इल्म था। उसने तो अपने अंदाजे के मुताबिक एक कानून दे दिया जो वैसे बड़ा अच्छा है, लेकिन अब चूंकि हालात खराब हो गए, लिहाजा इस कानून को सरदस्त मुअत्तल करना चाहिए और हालात की बेहतरी का इंतजार करना चाहिए। कुछ और हजरात ये समझते हैं कि जब मेयारी इस्लामी मुआशरा वजूद में आ जाएगा, उस वक्त इन कवानीन के निफाज पर गौर किया जाना चाहिए। फिलहाल इन कवानीन के निफाज को मुलतवी रखा जाए और मुआशरे की सारी तवज्जो इस्लामी जिंदगी की तश्कील, इस्लामी उम्मत के क़याम और इस्लामी मुआशरे की साख्त को बहाल करने पर मरकूज की जानी चाहिए। जब ये सब काम हो जाएं, फिर सजाओं का मरहला आएगा, उस वक्त सजाएं नाफिज की जानी चाहिए। ये और इस तरह की बहुत सी गलतफहमियां जो मशरिक़ और मग़रिब में पाई जाती हैं, उनके बुनियादी असबाब 3 हैं। एक बड़ा बुनियादी सबब तो यह है कि दुनिया में बहुत से लोग मग़रिब की बालादस्ती से ज़हनी तौर पर मरूब हैं। उनके यहाँ हर वो चीज जो मग़रिब में काबिल कबूल है, काबिल कबूल है, और जो मग़रिब में नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल कबूल है। इसलिए जब वो ये देखते हैं कि दुनिया इस्लाम में बाज ऐसे तसव्वुरात अभी तक मुसलमानों के ज़हनों में मौजूद हैं
جو مغربی افکار و نظریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو ان کو اسلام کا نقطہ نظر سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ حضرات کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کی پوری زندگی مغربی علوم و افکار کو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ مغربی قانون، مغربی فلسفہ، مغربی معاشیات، مغربی سائنس، مغربی تاریخ، مغربی ادب، ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے سے ان کے ذہن کا ایک خاص سانچہ تیار ہوا ہے۔ اس سانچے سے وہ ہر معاملے کو دیکھتے ہیں۔ مغربی سانچہ مغربی افکار و تصورات کو ناپنے کے لیے ہے، وہ اسلامی تصورات کا جائزہ لینے کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اسلامی تصورات کا سانچہ اسلامی عقائد اور افکار کی بنیاد پر، اچھائی اور برائی کے اسلامی تصور کی بنیاد پر معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں مغربی تصورات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے ایک بڑی وجہ تو اسلام کے بارے میں غلط فہمی کی اور اسلام کے موقف کو نہ سمجھنے کی یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مغربی تصورات سے تو زیادہ متاثر نہیں ہیں اور اپنے دل میں یہ سمجھتے بھی ہیں کہ مغربی تصورات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے ذہن میں اسلام کی جامعیت کا صحیح تصور نہیں ہے۔ یا تو وہ اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں، جیسے ہندو دھرم ایک دھرم ہے، جیسے بدھزم ایک مذہب ہے، اس طرح کا مذہب اسلام کو بھی سمجھتے ہیں، یا وہ فقہ اسلامی کو محض اس طرح کا ایک قانونی نظام سمجھتے ہیں جس طرح کا قانونی نظام اینگلو سیکسن لا ہے، کہ قانون کے محدود دائرے کے باہر اینگلو سیکسن لا کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کتنی اچھائیاں یا برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ اینگلو سیکسن لا کی دلچسپی کا میدان نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون بھی اسی طرح کا قانون ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں کیا کرتا ہے اس سے قانون کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے رکھتا ہوں اس سے قانون اور عدالت کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غلط فہمی کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے تصورات کو، خاص طور پہ اسلام کے فوجداری احکام کو، ان کے صحیح سیاق و سباق میں آج کل کی زبان میں لوگوں کے سامنے رکھا نہیں گیا۔ جزوی طور پر متفرق باتیں لوگوں نے سنی ہیں کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اسلام میں فلاں جرم کی سزا یہ ہے، فلاں جرم کی سزا یہ ہے۔ ان چند جزوی باتوں کے علاوہ بہت سے مسلمانوں کو بھی ایک مربوط انداز میں اسلام کے فوجداری قانون کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کسی چیز کو جزوی طور پر دیکھا اور سمجھا جائے گا تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ مولانا جلال الدین رومی نے 5 اندھوں کی ایک حکایت لکھی ہے، جنہوں نے یہ سنا کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا ہے، وہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ایک اندھے نے ٹٹولا تو ہاتھی کا دانت اس کے ہاتھ میں آیا، دوسرے نے ٹٹولا تو اس کا کان ہاتھ میں آیا، تیسرے نے ٹٹولا تو ٹانگ ہاتھ میں آئی، چوتھے نے ٹٹولا تو کمر ہاتھ میں آئی۔ ہر ایک نے جہاں کے بیان کیا، ایک نے کہا کہ ہاتھی تلوار جیسا ہوتا ہے، تیسرے نے کہا کہ ہاتھی پنکھے جیسا ہوتا ہے، دوسرے نے کہا کہ ہاتھی ایک موٹے ستون جیسا ہوتا ہے، چوتھے نے کہا ایک مضبوط دیوار جیسا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں درست بھی ہیں، ساری باتیں غلط بھی ہیں۔ تقریباً یہی کیفیت اسلام کی تعلیم کے بارے میں ہے کہ اسلام کی تعلیم سے ناواقفیت ہے، اسلام کے بارے میں اچھے خاصے نابینائی کے شکار ہیں۔ اس نابینائی کی کیفیت میں اسلام کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ہاتھ آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہی اسلام ہے، اور اس کی روشنی میں ان معلومات کے مطابق وہ پوری زندگی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کے ہر پہلو پر اور خاص طور پر فوجداری قوانین کے بارے میں غور کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک دین ہے جو زندگی کے سارے پہلوؤں کے لیے ایک ضابطۂ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ ایک نظام حیات ہے جو زندگی گزارنے کا ایک نیا ڈھنگ بتاتا ہے، ایک نیا سلیقہ عطا کرتا ہے، وہ ڈھنگ اور وہ سلیقہ جو تمام سلیقوں سے مختلف ہے، اور زندگی گزارنے کے جتنے ڈھنگ دنیا میں رائج ہیں ان سے مختلف ایک ڈھنگ ہے۔ یہ ایک ثقافت بھی ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب بھی ہے۔ اس تہذیب اور ثقافت کے تحفظ کے لیے قانون بھی درکار ہے۔ قانون کو کامیاب بنانے کے لیے معاشرتی زندگی کے آداب بھی ہیں، عقائد اور عبادات بھی ہیں۔ ان سب چیزوں میں آپس میں اس طرح کا ربط ہے
کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ اخلاق سے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں لوگ از خود قانون پر عمل کرنا چاہیں، قانون پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے روحانی ماحول سے اور عبادات کے ماحول سے۔ تعلیم اگر جامع ہو، تعلیم اگر مکمل ہو، تو پھر اسلام کا اخلاق، قانون، روحانیات، معاشرتی آداب، ان سب کے درمیان جو ربط ہے وہ انسان کے ذہن میں واضح ہوتا ہے۔ کیونکہ تعلیم مکمل نہیں ہے، تعلیم اسلامی نہیں ہے، اس لیے یہ ربط واضح نہیں ہوتا۔ جو اسلامیات کی تعلیم ہوتی ہے وہ نامکمل اور ڈس جوائنٹڈ ہوتی ہے۔ اسلامیات کی ایک کتاب ہے، 25 کتابیں ہوں گی، 20 کتابیں ہوں گی، سب سے ردی کتاب، سب سے چھوٹی کتاب اسلامیات کی ہوگی، جو ایک ذہین بچہ 1 گھنٹے میں بیٹھ کے پوری کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اگر بچہ اردو اچھی جانتا ہو اور اس کو اردو پڑھنے کا شوق ہو تو 5-6 سال کا بچہ 3ری، 4تھی، 5ویں کی اسلامیات کی کتاب 2 گھنٹے میں پوری پڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ سارا کوانٹم ہے جو ہم اسلام کا بتا رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری قباحتیں اور نقائص پائے جاتے ہیں۔ فلاں مسلک کے نقطہ نظر سے فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، فلاں کے نقطہ نظر سے فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، فلاں نقطہ نظر سے فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، تو جگہ جگہ سے اس میں خلا پائے جاتے ہیں۔ مختلف گمراہیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں جتنی اسلامی تربیت ہوگی اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے موقف کو سمجھنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی ابتدائی اور تعارفی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد، عدل و انصاف کے بارے میں بات کر چکا کہ عدل و انصاف بنیادی مقصود ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے 5 چیزوں کا تحفظ ضروری ہے جنہیں مقاصد شریعت کہتے ہیں، جس میں دین، انسان کی جان، عقل، نسل اور مال، یہ 5 چیزیں شامل ہیں۔ ان 5 مقاصد اور شریعت کے عمومی مقاصد کے تحفظ کے 3 درجات ہیں۔ ایک انتہائی ناگزیر ضرورت کا درجہ ہے، دوسرا درجہ عمومی ضرورت اور حاجت کا درجہ ہے، تیسرا درجہ تحسینیات اور تکمیلیات کا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک آپ حاصل کرنا چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی مقصد انسانی نسل کا تحفظ ہے، انسانی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ انسانی جان، نسل، مال اور عقل کے تحفظ میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ مقاصد کلی طور پر ضائع ہونے کے قریب ہو جائیں یا ان کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شریعت انتہائی سخت موقف اختیار کرتی ہے اور ان بنیادی مقاصد کے تحفظ کے لیے سخت سے سخت اقدام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لیکن اس اقدام سے پہلے شریعت نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے ملک میں، معاشرے میں ایک روحانی ماحول ہو، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہو، ایک اخلاقی فضا ہو جس میں ہر شخص اخلاقی قواعد کا پابند ہو، معاشرتی آداب کی پابندی سب کرتے ہوں، اقتصادی طور پر لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کے کفیل ہوں، لوگوں کے معاملات اس طرح چل رہے ہوں کہ کوئی شخص معاشرے میں محتاج نہ ہو، اگر محتاج ہو تو معاشرے میں اس کی دیکھ بھال اور کفالت کرنے والے لوگ موجود ہوں، سیاسی اعتبار سے ایسا نظام ہو کہ جو اسلامی اچھائیوں کو فروغ دے رہا ہو، برائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، جذباتی اعتبار سے لوگوں میں ایک ٹھہراؤ موجود ہو، لوگوں کی تربیت ہو رہی ہو، لوگوں کا رویہ اور بیہیویئر ایسا ہو کہ اس میں ان سب اقدار کی کارفرمائی ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو مدد دے رہے ہوں۔ اس ماحول میں اول تو یہ امید کی جاتی ہے کہ کوئی جرم پیدا نہیں ہوگا، اگر کوئی جرم سامنے آئے گا تو معاشرہ اسے خود ہی روک دے گا، اگر کسی کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا تو اس کے اپنے دل کے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ اس کو روکے گا، اندر کا ایمان نہیں روکے گا تو معاشرے کا دباؤ اس کو روکے گا۔ بعض اوقات انسان اللہ کے خوف سے برائیوں سے نہیں بچتا لیکن معاشرے کے خوف سے بچا رہتا ہے، اگرچہ یہ کوئی معیاری صورتحال نہیں ہے لیکن کم از کم یہ خوبی ضرور ہے کہ انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تو شاید اس لیے نہ پیتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، چوری اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے فلاں شخص ایسا آدمی ہو کہ چوری کرتا ہے، تو اگر اللہ کے خوف سے نہیں بھی کرتا تو کم از کم معاشرے کے ڈر سے برائی سے بچا رہتا ہے، معاشرے میں برائی تو ختم ہو رہی ہے۔ تو اگر معاشرے میں یہ کیفیت موجود ہو کہ اس کے دباؤ کی بنیاد پہ لوگ معاشرے سے بچے رہتے ہوں تو یہ چیز اچھی ہے۔ لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہو
جو کسی ایسے مجرم کے ہاتھوں انجام پائے کہ جس میں اس کے اپنے اندر کا جذبہ ایمانی بھی ناکام ہو جائے، خاندان کی تربیت بھی ناکام ہو جائے، معاشرے کا دباؤ بھی ناکام ہو جائے، معاشرے میں معروفات کے حق میں جو فضا ہے، منکر کے خلاف جو فضا ہے، وہ فضا بھی ناکام ہو جائے، اور وہ براہ راست ایسا جرم کر گزرے جو شریعت کے بنیادی مقاصد کو ختم کرنے کے مترادف ہے، تو پھر شریعت اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ جو نظام اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں کمپرومائز کرتا ہے وہ نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا میں ہر جگہ کا اصول ہے۔ آج کی مغربی دنیا اپنے بنیادی تصورات اور مقاصد کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کرتی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر، حتیٰ کہ کوئی بچی اگر نقاب بھی ڈال لے، سر پہ ڈھک کے اگر چلی جائے، تو چونکہ بالواسطہ یہ چیز ان کے سیکولرزم کے منافی ہے، اس لیے وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ دنیا اسلام کے 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں سے جھگڑا مول لینے کو تیار ہے، لیکن وہ سیکولرزم کے خلاف یہ چھوٹا سا قدم اٹھانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ دنیا کی قومیں اپنے مقاصد کے بارے میں اتنی شدید اور پختہ ہوتی ہیں۔ اسلام بھی اتنا ہی شدید اور پختہ ہے، لیکن اسلام ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بڑی نرمیاں اسے دی ہے، جن میں سے بعض کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، بعض کی کل بیان کروں گا۔ لیکن جو بنیادی مقاصد ہیں کہ دین کا تحفظ، جس پر یہ سارا نظام چل رہا ہے، انسانی جان کا تحفظ، جن میں سے ایک جان کی قیمت پوری انسانیت کے برابر ہے، ایک کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف، اور ایک کو ضائع کرنا پوری انسانیت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام جان کے بارے میں کوئی نرمی نہیں برتتا، اسلام انسان کی عزت کے بارے میں کوئی نرمی نہیں برتتا، خاندان کے ادارے کے تحفظ کے بارے میں اسلام کوئی نرمی نہیں برتتا۔ خاندان کی کیا اہمیت ہے میں کل پرسوں بیان کر چکا ہوں کہ جو مسلم امت کا سب سے بنیادی یونٹ اور بنیادی ہدف ہے، اس کی بنیاد ہے، اگر یہ تباہ ہو جائے تو پھر پوری امت مسلمہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے خاندان کا تحفظ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور لوگوں کے جائز جان و مال کا تحفظ، ہر شخص کا جائز مال جو اس نے جائز طریقے سے حاصل کیا ہو، وہ کسی فرد کا ہو، کسی گروہ کا ہو یا ریاست کا ہو، اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست ان 5 چیزوں کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ریاست کی بقا کا کوئی جواز نہیں۔ اس لیے اسلام نے عدل کے جو احکام دیے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ساری آسمانی شریعتوں کا اور سارے انبیاء علیہ السلام کا اور ساری آسمانی کتابوں کا یہی ایک ہدف تھا کہ لیقوم الناس بالقسط۔ یہ قسط جب قائم ہو سکتا ہے جب ان 5 مقاصد کی نگہداشت کی جائے۔ یہاں ایک خلط مبحث کرتے ہیں لوگ، وہ خلط مبحث یہ کرتے ہیں کہ بعض جرائم کی سخت سزاؤں کا ذکر کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ کریں گے کہ حضور الصلوۃ والسلام تو بڑے شفیق تھے، بڑے نرم دل تھے، وہ اتنی سخت سزائیں کیسے دے سکتے تھے، حضور تو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں کہ کوئی مجرم پہلے آپ کے ساتھ جرم کرے، پھر آپ کی والدہ، آپ کے کسی بزرگ، آپ کے کسی ایسی شخصیت کا جس سے آپ کو جذباتی وابستگی ہو، اس کے نام سے استحصال کر کے اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنا چاہے۔ اسلام میں بڑا توازن ہے، عقل عقل کی جگہ ہے، عشق عشق کی جگہ ہے، رحمت اور عدل دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ عدل کو نظر انداز کر کے رحمت نہیں ہو سکتی۔ اگر عدل کے تقاضے کو نظر انداز کر کے رحمت کا رویہ اپنایا جائے گا تو نام نہاد رحمت ہوگی، رحمت نہیں ہوگی وہ ظلم ہوگا۔ رحمت اور عدل دونوں متلازمان ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص رحم نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، یہ آپ نے فرمایا، یہ رحمت للعالمین نہیں فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قاتل 10 آدمیوں کو قتل کر دے، مقتولین شفقت اور رحمت کے مستحق نہ ہوں، قاتل رحمت کا مستحق ہو جائے۔ یہ انسانیت کے خلاف بغاوت ہے، انسانیت کے خلاف جرم ہے کہ مجرم اور قاتل کو رحم کا مستحق سمجھا جائے اور اس مظلوم کو اور اس مظلوم کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو شفقت اور رحم کا مستحق نہ مانا جائے۔ یہ اسلام کے تصور رحمت کے خلاف ہے۔ اسلام اس طرح کا رحمت کا تصور نہیں رکھتا۔ اس لیے عدل اور رحمت دونوں ایک چیزیں ہیں۔ عدل کا تقاضا ہے رحمت، رحمت کا تقاضا ہے عدل۔ رحمت یہ ہے، حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟
آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک لو، اس کو ظلم مت کرنے دو. یہ ظالم کے ساتھ رحمت ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. اس لیے یہ غلط فہمی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عدل کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے اس نام نہاد رحمت یا خود ساختہ رحمت کی بنیاد پر شریعت کے نظام قانون اور عدل و سزا کے تصور کو نظر انداز کر دیا جائے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ ہر شخص اپنے سبجیکٹو فیصلے سے، اپنے داخلی رائے سے یہ فیصلہ کرے کہ کہاں نرمی ہونی چاہیے، کہاں زیادتی ہونی چاہیے، تو دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکتا. ہر مجرم کے بے شدار ہوتے ہیں، ہر مجرم سے ہمدردی رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر مجرم کے جرم کے کچھ مستفیدین یا بینیفیشریز ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کی ذاتی رائے کیا ہے، تو دنیا کا ہر نظام ناکام ہو جائے گا. اس کے باوجود رحمت و شفقت کا شریعت میں ایک مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل سنت اس معاملے میں پیش فرمائی. ذاتی معاملات میں رحمت اور شفقت کی حیثیت اور ہے، اجتماعی معاملات میں رحمت اور شفقت کی اہمیت اور ہے. خالص ذاتی اور شخصی معاملات میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ عدل کے حق کو چھوڑ دے اور رحمت و شفقت سے کام لے. کوئی شخص مجھے نقصان پہنچائے، مجھے شریعت نے پورا حق دیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. نہ صرف حق دیا ہے بلکہ اس کی تلقین کی ہے. ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اگر کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. لیکن یہ خالص ذاتی معاملے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کسی نے ذاتی طور پر جب بھی گستاخی کی، ذاتی طور پر آپ کو تکلیف پہنچائی، ذاتی طور پر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا اس کی وجہ سے کرنا پڑا، تو آپ نے معاف فرما دیا. لیکن جہاں معاملہ حقوق العباد کا ہو، جہاں کسی دوسرے کا حق کسی انسان نے ضائع کیا ہو، وہاں عدالت کو یا ریاست کو یا حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے حق کو نظر انداز کر کے مجرم کو معاف کر دے. یہ حق اللہ نے اس انسان کو دیا ہے، اس مظلوم کو دیا ہے جس کا حق مارا گیا. قرآن مجید نے دیا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا ومن قتل مظلوما. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ومن قتل مظلوما. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، لیکن یہ احکام نازل ہو گئے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ومن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. کہ جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا ہو، ہم نے اس کے ولی کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس اپنا بدلہ لے لے. فلا یسرف فی القتل، اس لیے وہ قتل میں زیادتی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے سلطان اس کو عطا فرمائی ہے، اتھارٹی دی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اسے اتھارٹی لینے والے؟ ساری انسانیت مل کے فیصلہ کرے کہ ہم اس کو معاف کریں گے. کوئی اختیار نہیں معاف کرنے کا. اللہ نے اختیار فقط جعلنا صیغہ جمع میں اللہ نے فرمایا ہے، جہاں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بادشاہانہ شان کو بیان کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی مالکانہ کیفیت کو بیان کرنا ہو، صیغہ جمع میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. فقط جعلنا لولیہ سلطانا. اس لیے حقوق العباد میں کسی معافی کی یا کسی رد و قضا کی گنجائش نہیں ہے. وہ خود فیصلہ کرے گا، وہ فریق یا اس کے ورثاء یا وارث، کہ وہ اپنا حق وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کسی وارث کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق کو نظر انداز کیا ہے اور ان کو توڑا ہے تو وہاں کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. نہ حاکم وقت کو، نہ ریاست کو، نہ کسی متاثرہ شخص کو یا متاثرہ کے ورثاء کو. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو حقوق العباد کا ہے، ایک پہلو حقوق اللہ کا ہے. مثلا چوری کی سزا. چوری کی سزا میں بندے کا حق یہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہو گیا. حقوق اللہ یہ ہے کہ حد ہے یہ، اور حد سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں. اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے کوئی شخص معاف کر دے اس کو اجازت ہے. کسی کے گھر میں کسی نے چوری کی اور جس کے یہاں چوری اس نے معاف کر دیا کہ جاؤ بیٹا میں نے معاف کیا، جاؤ، معاف کر سکتا ہے. لیکن جب معاملہ ریاست کے نوٹس میں آ گیا، ہمارے نظام کی روح سے ایف آئی آر درج ہو گئی یا عدالت میں کمپلینٹ دائر ہو گئی، پھر کوئی معافی کا اختیار نہیں. مسجد نبوی میں ایک صاحب آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور اپنی بڑی قیمتی چادر
سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی احتیاط سے، حفاظت کی خاطر۔ ایک شخص آیا، اس نے چپکے سے وہ چادر نکالی اور نکال کے چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ان کو خیال ہوا کہ چادر نہیں ہے، دیکھا تو نہیں تھی، نکل کے دیکھا تو وہ شخص لے کے جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے لائے، رسول اللہ صاحب خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے؟ کہ اس کی ہے، میں نے چرائی ہے۔ آپ نے فرمایا سزا دو۔ اب یہ صحابی جو شکایت کر کے گئے تھے ایک دم گھبرا گئے، یا رسول اللہ میری چادر کی وجہ سے میرے بھائی کا ہاتھ کٹ جائے گا، میں معاف کرتا ہوں، میں نے چادر اسی کو دے دی۔ انہیں معلوم نہیں تھا، شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا سزا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ فحلا قبل ان تاتینی بہ، میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف نہیں کیا؟ اس پہ ناراضی کا اظہار فرمایا اور سزا نافذ فرمائی۔ اس سے یہ اصول نکلا کہ وہ حدود جن میں حقوق العباد کا پہلو پایا جاتا ہے، اگر وہ شخص جس کا حق متاثر ہوا ہے وہ عدالت اور ریاست کے نوٹس سے پہلے اس کو معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب معاملہ ریاست کے اداروں کے نوٹس میں آ جائے اس کے بعد معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اس لیے معافی کے یہ 3 درجات ہیں۔ ذاتی معاملات میں، خالص ذاتی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی سے کام لیا۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو معافی کی تلقین اور ترغیب دی۔ حقوق العباد میں آخر وقت تک معاف کرنے کا اختیار رہتا ہے، عدالت کے فیصلے کے بعد بھی معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جہاں حقوق العباد غالب ہیں وہاں عدالت کے فیصلے کے بعد بھی جو متاثرہ شخص ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جہاں حق اللہ ہے اور حق العباد ہے وہاں کسی کو معافی کا اختیار نہیں۔ حقوق اللہ میں کسی کو معافی کا اختیار نہیں، کسی اسٹیج پہ بھی نہیں۔ جہاں دونوں حقوق ملتے ہوں وہاں حقوق العباد کی حد تک عدالت کے نوٹس میں آنے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے جس سے یہ 3 درجات واضح ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دست مبارک سے اپنے کسی خادم کو، کسی ملازم یا ملازمہ کو، حتیٰ کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے جانور کو بھی نہیں مارا۔ سواری میں آدمی جانور کو چلانے کے لیے کبھی چابک سے کام لیتا ہے، حضور نے جانور پہ بھی چابک استعمال نہیں فرمائی۔ کسی شخص، کسی جانور، کسی جاندار کے خلاف کبھی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ الا یجاہد فی سبیل اللہ، جب جہاد کے میدان میں ہوتے تھے وہاں ہر طرح کی قوت اور ہر طرح کا ہتھیار استعمال فرماتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے زیادتی کی ہو اور آپ نے انتقام لیا۔ ولا نیل منہ شیء فانتقم لنفسہ، ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے ایک صورت کے، الا ان تنتہک حرمات اللہ، سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حرمات کو توڑا جائے اور ان کی پاسداری نہ کی جائے۔ فَإِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کی حرمات کو توڑا جاتا تھا، لم یقم لغضبہ شیء، تو آپ کے غیظ و غضب کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب اور ناراضی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ ینتقم للہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس شخص کو سزا ملتی تھی۔ اس میں کسی کمپرومائز یا کسی نرمی کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ قرآن مجید نے اور سنت نے محض یہ حدود بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسانوں کی اس کمزوری کی نشاندہی بھی کی کہ انسان اپنی ناواقفی سے، کم علمی اور کم فہمی سے، معاملات کے کلی تصور کے نظر انداز ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں نرمی نہیں کرنی چاہیے وہاں نرمی کو ضروری سمجھے، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کی ضرورت کا اندازہ نہ کرے۔ اس لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہی وحی الہی کا کام ہے کہ جہاں انسانی عقل اپنے زور پر کسی مسئلے کا حل معلوم نہ کر سکتی ہو یا کسی سوال کا جواب نہ دریافت کر سکتی ہو وہاں وحی الہی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی معاملے میں اس بات کا امکان ہو کہ انسانی عقل غلطی کرے گی، غلط رخ پر چل پڑے گی، تو وحی الہی اس غلط امکان کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ امکان ہے یہاں غلطی ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے مطابق جب ان دونوں مجرموں کو سزا دینے لگو تو اس میں کوئی رافت یا نرمی تمہیں متاثر نہ کرے۔
کسی نرمی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے نرمی کا تقاضا ہے کہ اس حکم کے مطابق عمل کرو. تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے کہ کس کے ساتھ نرمی کی جائے کس کے ساتھ سختی کی جائے؟ جس نے پیدا کیا وہ تم سے بہتر جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. اگر کسی چھوٹے بچے کا آپریشن ہونا ہو اور اس سے پوچھیں کہ میاں تمہارا آپریشن کریں کہ نہ کریں، تو شاید 1,00,000 بچوں میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو جو کہے کہ میرا آپریشن کر دو. لیکن کیا آپ اس بچے کی عقل پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ زبردستی پکڑ کے رو رہا ہوگا کچھ کر رہا ہوگا، ماں باپ پکڑ کے آپریشن کرا دیں گے. انسانوں کی عقل کی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی 10 لاکھ عقلاء کے مقابلے میں ایک بچے کی عقل کی ہو سکتی ہے. 10 لاکھ عقلاء کے مقابلے میں ایک بچے کی جتنی عقل ہو سکتی ہے اتنی حیثیت بھی نہیں سارے انسانوں کی عقل کی اللہ کی حکمت کے مقابلے میں. لہذا انسانوں کی عقل کیا اور انسانوں کی عقل کی کیا حیثیت. اس لیے قرآن مجید نے یہ یاد دلانا ضروری سمجھا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ مت سمجھو کہ قصاص کا حکم بڑا سخت ہے، جس نے میرا ہاتھ کاٹا میں اس کا ہاتھ کیوں کٹواؤں، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس کو ہم کیسے قتل کروا دیں. آج کل کا دانشور طبقہ کہتا ہے کہ جی ایک جان تو ضائع ہوئی دوسری ہم ضائع کر دیں. اللہ کا حکم ہے کہ دوسرے انسان کو انتقاماً قتل کرو. اگر اس دوسرے کو قتل نہیں کرو گے تو 10 قتل ہوں گے. ان 10 قتل کے واقعات سے بچنے کے لیے اس ایک آدمی کا قتل کرنا ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں زندگی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی. یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن کے مطابق شریعت نے ایک نظام جرم و سزا کا دیا ہے. اسلامی شریعت یہ محسوس کرتی ہے کہ جتنے جرائم انسانوں کے معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. انسانی تجربہ مشاہدہ اس کا شاہد ہے. آپ دنیا میں جرائم کی تاریخ کا جائزہ لیں، دنیا میں جرائم کے بارے میں اعداد و شمار جمع کریں، دنیا قدیم کے اعداد و شمار اور دنیا جدید کے اعداد و شمار، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرائم کی 2 قسمیں ہیں. کچھ جرائم تو وہ ہیں جو دنیا کے ہر انسانی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کوئی انسانی معاشرہ ان جرائم سے خالی نہیں ہوتا. اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشرے میں پائے جاتے ہیں بعض میں نہیں پائے جاتے. کچھ معاشرے ان جرائم سے پاک ہوتے ہیں کچھ معاشرے پاک نہیں ہوتے. مثال کے طور پر چوری ہر معاشرے میں ہوتی ہے. کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں چوریاں نہ ہوتی. امریکہ اور فرانس میں بھی ہوتی ہے، جرمنی میں بھی ہوتی ہے اور پاکستان ہندوستان میں بھی ہوتی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے. نشہ کرنے والے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. شراب سے نشہ کریں، کسی اور نشہ آور چیز کو استعمال کریں، بھنگ پئیں، افیم کھائیں، کچھ کریں، لیکن نشہ کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. کہیں کم ہوتے ہیں کہیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہر جگہ ہیں. اخلاقی جرائم جنسی جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. بڑے بڑے مہذب معاشروں میں ہوتے ہیں. ایسے ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ بڑے ملکوں کے صدر اس میں ملوث ہوتے ہیں جن کی داستانیں اخباروں اور ریڈیو پر بیان ہوتی ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. اس سے پتہ چلا کہ مہذب سے مہذب معاشرے میں یہ جرائم پائے جاتے ہیں. اس لیے شریعت نے ایک قسم تو ان جرائم کی بتائی ہے جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور گویا انسانوں کے مزاج کو اگر صحیح اخلاقی حدود میں نہ رکھا جائے تو اس کا بہت امکان ہے، غالب امکان ہے کہ وہ جرائم وقوع پذیر ہو جائیں. کچھ جرائم ایسے ہیں جو بعض معاشرے میں ہوتے ہیں بعض معاشرے میں نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کا جرم مغربی دنیا میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہوتا ہے. افسوس، ہمارے یہاں دواؤں میں، کھانے میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. لوگ چند پیسے کے فائدے کے لیے لوگوں کی صحت اور زندگیوں سے کھیلتے ہیں. مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے. کچھ جرائم ہیں جو ان کے یہاں ہوتے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتے. گویا کچھ جرائم ایسے ہیں جو کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے، اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں. شریعت نے وہ جرائم جو ہر جگہ ہوتے ہوں ان کی بڑی سخت سزا مقرر کی ہے. ان کی سزائیں انتہائی سخت مقرر کی ہیں، اور ان سخت سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے وہ تصورات جو شریعت چاہتی ہے کہ ہر انسانی معاشرے میں پائے جائیں ان کا تحفظ ہو. انسانی جان کا تحفظ، انسانی کرامت اور عزت کا تحفظ، انسانی مال کا تحفظ، معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کا تحفظ، یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے.
خاندان کا ادارہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے. اگر یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں تو خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور اگر وجود میں آئے گا تو تباہ ہو جائے گا، جسے مغرب میں تباہ ہو رہا ہے. وہاں 60% خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. 60% خاندان شادی کے 5 سے 10 سال کے اندر اندر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں وہ دو بنیادی تصورات موجود نہیں ہیں. سب سے پہلا بنیادی تصور حیا کا ہے. ان کے یہاں حیا کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے انگریزی زبان میں. حیا کے لیے موڈیسٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ موڈیسٹی شرم کو کہتے ہیں. شرم اور چیز ہے، حیا اور چیز ہے. حیا ایک جامع اصطلاح ہے. انسانی معاشرے کی اساس اگر حیا پر ہو تو بے شمار اچھائیاں ہیں جن پر خود بخود عمل ہوتا چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین میں ایک بنیادی اخلاقی اصول ہوتا ہے جس کو وہ دین لے کے چلتا ہے. مختلف مذاہب میں آپ دیکھیں کہ کسی ایک اخلاقی وصف کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر اسلام میں کسی ایسے اخلاقی وصف کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ وصف حیا ہوگا. لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا. الحیاء لا یاتی الا بخیر. حیا کے نتیجے میں ہمیشہ خیر ہی پیدا ہوگی، شر پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک حدیث ہے. یہ ایک بنیادی اصول یاد رکھیں. اسلامی معاشرے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے. دوسرا اصول ہے عدل، جس کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں. عدل و انصاف، مکمل عدل و انصاف، اور حتی الامکان عدل و انصاف. عدل و انصاف ظلم کی ضد ہے. ظلم کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی چیز کو جہاں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا. ہر جگہ ہر چیز کے بارے میں یہی ہے. اگر کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے رکھا جائے گا یہ ظلم ہے، اور اگر اس کی جگہ رکھا جائے گا تو یہ عدل ہے. تلوار وہاں استعمال کریں جہاں اسے استعمال کرنا چاہیے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کریں گے تو ظلم ہوگا. کسی بچے کو سزا دینی ہے وہاں سزا دیں گے جہاں دینی چاہیے تو عدل ہے، جہاں نہیں دینی چاہیے وہاں دیں گے تو ظلم ہوگا. پیسے کا استعمال جہاں کرنا چاہیے وہاں کریں گے تو عدل ہوگا، جہاں نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا. اس کو منطبق کرتے جائیں تو ہر جگہ یہ اصطلاح اور یہ تعریف منطبق ہو سکتی ہے. اب قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں حدود کے بارے میں بالخصوص اور سزاؤں کے بارے میں بالعموم، اس میں شریعت نے فرق رکھا ہے کہ کیا جرم کا ارتکاب خاموشی سے خفیہ انداز میں ہوا ہے یا جرم کا ارتکاب علی الاعلان ہوا ہے. اگر جرم کا ارتکاب خاموشی سے ہوا ہے اور اس میں کوئی بندے کا حق متاثر ہوا ہے تو پھر بندے کو اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جائے، اپنا حق وصول کرے، اور جو ثبوت اور گواہی اس کے حق میں پیش کرنا چاہتا ہے وہ پیش کرے. اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں. لیکن اگر وہ حق اللہ کا حق ہے تو پھر شریعت نے اس میں دوہرا جرم قرار دیا ہے. ایک تو خود جرم ارتکاب کا جرم کہ وہ غلط فعل اس کا ارتکاب کیا گیا. دوسرے بے حیائی کا ارتکاب کیا گیا کہ جرم اس طرح اعلان کیا گیا کہ 10 آدمی نے دیکھا اور 4 گواہ فراہم ہو گئے. یہ دوہرا جرم ہے. قرآن مجید نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. آج کل ایک غلط تصور یہ پھیل گیا ہے اور اخبار نویسوں نے پھیلایا ہے، بعض ایسے اخبار نویسوں نے جن کو اسلامی اخلاق اور آداب سے واقفیت کا شاید اتفاق نہیں ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی برائی کو سامنے لانا ہمارا کام ہے، معاشرے میں جو برائی ہے ہم اس کو سامنے لائیں گے. اس لیے وہ ایسی ایسی خبریں چھاپتے ہیں، ایسے ایسے تفصیلات کے ساتھ چھاپتے ہیں جو اسلامی معاشرے کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. یہ چیز اسلام کے نظام کے خلاف ہے، اسلامی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہے، اسلامی تصورات اخلاق اور حیا سے متعارض ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر برائی چھپی ہوئی اور محدود ہے تو اس کو چھپا رکھو، اس کو محدود رکھو. جب برائی پھیلے گی تو اس سے اور لوگ متاثر ہوں گے. برائی کی حیثیت اس زہریلی گیس کی ہے
جو کسی اندر گٹر میں پائی جاتی ہے. اندر ایک گٹر ہو، گہرا ہو، جس میں گندگی پڑی ہو، اس میں زہریلی گیس پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہ بند رہے گی تو اس کا نقصان کم ہوگا، کم سے کم ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹی میں تحلیل ہو جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے کہ یہاں گندگی یا زہریلی گیس تھی. لیکن اگر آپ 10 آدمیوں کو کنارے پہ کھڑا کر کے اس کو کھول دیں دروازے کو کہ جی برائی کو پھیلانا چاہیے، تو 10 آدمی اس سے مر سکتے ہیں. روز اخباروں میں آتا ہے کہ زہریلی گیس سے 10 آدمی مر گئے، 5 آدمی مر گئے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر برائی محدود ہے، چھپی ہے، اس کو محدود رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس شخص پر جو چھپی ہوئی برائی کو پبلک میں بیان کرے، چھپی ہوئی برائی کو علی الاعلان بیان کرے. یہ اسلام کا خاصہ ہے، انسان کا بھی خاصہ ہے، فطرت سلیمہ کا خاصہ ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا نہیں، اپنی برائیوں کو ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا گند بھرا ہوا ہے. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. ہر شخص ایک مرتبہ اس کا اخراج کرتا ہے دن میں 24 گھنٹے میں. لیکن کیا اخلاق اور حیا اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں کہ میرے اندر یہ بھرا ہوا تھا، اور آپ اعتراض کریں تو میں کہوں کہ جی برائی کو سامنے لانا چاہیے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. یہ محض جاہلانہ بات ہے. یہ محض مغرب کے غیر اخلاقی اور بے حیائی کے تصورات ہیں، جس میں بے حیائی کی باتوں کو لوگ بیان کرتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور معاشرے میں جو خوف یا دہشت ہے برائی کی وہ کم ہوتی. اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ برائی کو حتی الامکان روکا جائے اور جرائم کے بارے میں ستر سے کام لیا جائے. مغربی تہذیب اس کے برعکس ہے، وہ برائیوں کے بارے میں ستر سے کام نہیں لیتی. چھپے جرم کی برائی محدود رہتی ہے، کھلے جرم کی برائی پورے معاشرے میں پھیلتی ہے. جب ایک مرتبہ برائی ظاہر ہو جائے، از خود اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان بھائی کی غلطی میں پردہ ڈالنا چاہیے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کسی کے دامن پہ دھبا لگ جائے اور معاشرے میں پتہ نہ ہو، کسی کو، ریاست کے اداروں کو علم نہ ہو، عدالت کو علم نہ ہو، ایک فرد کو علم ہے، 2 کو علم ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کو پردہ ڈال دو، اس کو توبہ کی تلقین کرو، اس کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کرو، اور یہ تلقین کرو کہ اگر کسی بھائی کا حق اس میں پایا جاتا ہے تو جا کے خاموشی سے ادا کر دو. ایک شخص نے چوری کر لی، چوری کا ارتکاب کر لیا، آپ کے علم میں آیا کہ اس نے چوری کر لی. صحیح اسلامی رویہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ بہن یہ بڑا غلط طریقہ ہے، چوری بہت بری چیز ہے، جس کی چیز چوری کی ہے چلو اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کو خوف ہے آپ پہنچا دیجئے، کسی اور ذریعے سے پہنچا دیجئے، اس کی چیز اس کو مل جائے، اللہ سے توبہ کریں اور معاملے کو ختم کر دیں. کسی سے اور کوئی اخلاقی جرم سرزد ہو گیا، بے حیائی کا ارتکاب ہو گیا، ابھی کسی اور کے علم میں نہیں آیا، ایسا مرحلہ تھا کہ گواہان نے نہیں دیکھا، اس کو وہیں ڈھک دیں، پردہ ڈالیں اور کسی سے بیان نہ کریں. یہ شریعت کا مزاج ہے، اس لیے کہ یہی حیا کا تقاضا ہے. یہ جرائم جو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ 6 جرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن پاک میں یا احادیث میں بیان ہوئی ہیں. یہ سزائیں ہر دور، ہر علاقے اور ہر معاشرے کے لیے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں معاشرے کے لیے تھے اور فلاں معاشرے کے لیے نہیں تھے، یہ اسلام کا انکار کرنے کے مترادف ہے. اگر قرآن مجید ہر دور کے لیے ہے، قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ہر دور کے لیے ہے. قرآن مجید میں جہاں گنجائش ہے ایک سے زائد تعبیرات کی، اس گنجائش کا لحاظ قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے، الفاظ میں موجود ہے، قرآن کی لغت عربی زبان میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اجتہادات میں موجود ہے. لیکن جہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش نہیں ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں، اس ایک تعبیر کو اختیار کیا جائے گا. جو جرائم وہ ہیں کہ جو ہر انسانی معاشرے میں نہیں ہوتے بلکہ کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے، اس کے بارے میں شریعت نے بنیادی ہدایات دے دی. ان بنیادی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور کے اور اس علاقے کے ارباب حل وقت، اس علاقے کے اولیاء امور، اولی الامر، جو مناسب سزا طے کرنا چاہیں وہ طے کر سکتے ہیں. سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس سزا کا مقصد امت مسلمہ اور عامت الناس کے جان و مال کا تحفظ ہو، کسی فرد یا گروہ کے مفاد کا تحفظ نہ ہو. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا مقصد ان سزاؤں کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ مصالح یا وہ مصلحتیں جن کو شریعت نے تسلیم کیا ہے، جو شریعت میں قابل قبول ہیں،
ان میں سے کسی مصلحت کا تحفظ اس سزا کا مقصد ہو۔ تیسری شرط یا تیسرا اصول یہ ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں اس برائی کے کم ہونے کا امکان ہو، اس کے پھیلنے کا امکان نہ ہو۔ سزا ایک طرح کا آپریشن ہے، ایک جراحی ہے۔ بعض بیماریاں جراحی سے دور ہو جاتی ہیں، بعض بیماریاں جراحی سے فوراً پھیلتی ہیں۔ اب یہ ایک حکیم اور دانا جراح اور طبیب کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ بیماری پھیل جانے والی ہے یا ختم ہو جانے والی۔ اگر پھیل جانے والی ہے تو جراحی سے کام نہ لے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سزا کے نتیجے میں برائی ختم ہو جائے گی یا برائی بڑھے گی۔ اس کی مثال سیرت میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مثلا منافقین نے بعض حرکتیں کی اور صحابہ کرام نے، خاص طور پر سیدنا عمر فاروق نے درخواست کی، یا رسول اللہ اس شخص کو سزائے موت دے دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلے گی کہ محمد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے۔ اس سے جو بدگمانی اسلام کے بارے میں پھیلے گی، اسلام کے نظام کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا، وہ اس برائی سے بہت بڑی برائی ہوگی جو اس شخص کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے بارے میں ایک سے زائد مرتبہ حضور نے فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں بنی المصطلق کا غزوہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے کامیاب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا سخت گرمی کے موسم میں پانی کا کنواں تھا۔ بہت سے لوگ پانی لینے کے لیے جمع تھے اور صحابہ کرام ترتیب سے کھڑے ہوا کرتے تھے، تو لائن سے کھڑے ہوئے تھے، کیو بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم تھے جہجہ ابن عمر، وہ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک بڑے سینئر انصاری صحابی جن کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو غالباً نماز کے لیے جلدی تھی، وہ نماز پڑھ چکے تھے، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو جب پانی لینے کی ان کی باری آئی جہجہ کی، تو ان انصاری صحابی نے کہا پہلے میں لے لوں، اس لیے کہ مجھے وضو کرنی ہے۔ یہ جو حضرت عمر کے ملازم تھے ان کو خیال ہوا کہ ترتیب میں تو میرا نمبر ہے، انہوں نے کوہنی مار کے ان کو پیچھے کر دیا اور خود پانی کا ڈول ہاتھ میں لے لیا۔ اب یہ اتنے جید اور اتنے بزرگ سرداروں میں تھے کہ جن لوگوں نے دیکھا کہ ایک ملازم نے انہیں کوہنی مار دی، ان کو محسوس ہوا، لوگ خاموش ہو گئے۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک دم شور مچایا کہ دیکھو دیکھو، اب ان کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ ان کے ملازم اور نوکر ہمارے سرداروں کو کوہنیاں مارنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا مدینے پہنچنے دو، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس سے واقعہ لمبا ہے۔ جب یہ مسئلہ نمٹ گیا اور اس سے خاصی بدمزگی پیدا ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت بدتمیز آدمی ہے، بار بار یہ کئی مرتبہ اس طرح کا ہنگامہ کر چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کی وجہ سے پروپیگنڈا یہ ہوگا ہر جگہ کہ میں اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہوں، تفصیلات کو کوئی نوٹس نہیں لے گا، پس منظر کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہر جگہ یہ کہا جائے گا کہ جس ساتھی کو چاہتے ہیں مروا دیتے ہیں، تو اس لیے ایسا نہ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سزا وہاں دی جائے اور اتنی دی جائے کہ اس کے نتیجے میں کسی بڑی برائی یا بڑے فساد کے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو، بلکہ یہ فساد یا برائی کم یا ختم ہو جانے کا امکان ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ سزا اور جرم کے درمیان تناسب ہو۔ یہ نہ ہو کہ معمولی جرم پر بہت بڑی سزا دے دی جائے اور بہت بڑے جرم پر چھوٹی سزا دی جائے۔ ایک پڑوسی ملک کے بارے میں میں نے سنا کہ وہاں ایک فرما روا آیا، اس نے حکم دیا کہ نان بائی جو نان لگایا کریں اس کا وزن اتنا ہونا چاہیے۔ نان بائی اس وزن کی روٹی نہیں بیچتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ گیا ایک جگہ، روٹی دیکھی وزن سے کم محسوس ہوئی، تلوا کے دیکھی کم تھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، اس نے اس کو گردن سے پکڑا اور اس تنور میں نان بائی کو پھینکا اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے واپس آ گیا۔ جن صاحب نے بیان کیا بہت فخریہ بیان کر رہے تھے کہ اتنی غیر معمولی اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد 10 سال تک کسی نان بائی نے روٹی کم وزن کی نہیں بنائی۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوا ہو، لیکن یہ شریعت کے اس اصول سے ہم آہنگ نہیں ہے کہ جرم اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے۔ کم وزن کی روٹی بیچنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے میرے خیال میں کہ اس پر ایک انسان کی جان لے لی جائے اور ضائع کر دی جائے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ سزائے تعزیر، جو بھی تعزیری سزا مقرر کی جائے اس میں سب برابر ہوں، اس میں کسی چھوٹے اور بڑے میں تفریق نہ ہو، چھوٹے اور بڑے میں کوئی تفریق نہ ہو۔ یہ تو جرائم کے اعتبار سے دو بڑی بڑی تقسیمیں تھیں۔ ایک جرائم وہ ہیں جن کی سزائیں متعین ہیں یعنی حدود، دوسرے وہ جرائم ہیں جن کی سزا متعین نہیں ہے یعنی تعزیر۔ ان اصولوں کو، ان 5 اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعزیر میں حکومت وقت
کوئی مناسب سزا طے کر سکتی ہے۔ جو سزا تعزیر کے بارے میں طے کی جائے گی وہ آگے چل کر بدلی بھی جا سکتی ہے، اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے، اس کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سزائے تعزیر میں صدر ریاست کو معاف کرنے کا اختیار بھی ہے، حدود کی سزا میں صدر ریاست کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیشہ سے کم از کم سیدنا عمر فاروق کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جو بنیادی سزائیں ہیں جس کو انگریزی میں کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، یعنی سزائے موت اور قطع اعضاء کی سزا، یہ سربراہ ریاست کے کنفرمیشن کے بعد نافذ کی جائیں۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ ہدایت کی تھی کہ قطع ید اور سزائے موت کی جتنی سزائیں ہیں یہ سب میری منظوری کے بعد ایگزیکیوٹ کی جائیں۔ اس وقت سے یہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں آج یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ ہر کیپٹل پنشمنٹ صدر ریاست کی منظوری سے نافذ کی جاتی ہے۔ جہاں تک حدود کا معاملہ ہے، صدر ریاست کے پاس وہ چیز اطلاع کے لیے آتی ہے۔ صدر ریاست اس کا پابند ہے کہ دیکھے کہ سزا صحیح طور پہ دی گئی ہے، یہ واقعی شخص حد کا مرتکب تھا، سزا دینے میں تمام تقاضے شریعت اور قانون کے پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اگر وہ اس پہ مطمئن ہو جائے تو پھر اس سزا کو کنفرم کرے گا لازمی طور پر، اسے کوئی اختیار نہیں کہ اس کو معاف کرے۔ پاکستان میں یہی قانون ہے، اگرچہ پاکستان میں آرٹیکل غالباً 48 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہر عدالت کی طرف سے دی جانے والی سزا کو معاف کرنے کا، کم کرنے کا، بدلنے کا، بالکل ختم کر دینے کا اختیار ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور اس پر ایک پریزیڈنشل آرڈر بھی ہے جو آج سے نہیں بلکہ 20 سال پہلے جاری ہوا تھا۔ اس آرڈر کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سن 79 سے لے کر آج تک کوئی حد کی سزا ختم نہیں کی، قصاص کی سزا بھی ختم نہیں کی، اس لیے کہ قصاص میں جو حق ہے وہ فریقین کا ہے، وہ چاہیں مقتول کے ورثاء تو معاف کریں، مقتول کے ورثاء نہ چاہیں تو معاف نہ کریں۔ لیکن بقیہ تمام معاملات میں صدر ریاست کو اس آرٹیکل کے بموجب 48 یا 248 جو بھی ہے اس کو اختیار ہے کہ سزا کو معاف کر دے، ختم کر دے یا کم کر دے۔ ان میں تعزیر کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ تعزیر کی سزا کے بارے میں ایک بنیادی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کے بارے میں فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، چونکہ اہم بات ہے اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی تعزیر میں حد کی سزا کے برابر نہیں پہنچنا چاہیے۔ من بلغ حدا من حدود اللہ فی غیر حد فہو من المعتدین او کما قال، کہ جس شخص نے حد کے علاوہ کسی سزا میں حد کی سزا دی تو وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہے، اعتداء کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے اس پر سب فقہاء کرام کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی تعزیری سزا حد کی سزا کے برابر نہیں ہوگی۔ اس حد تک تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے، مجھے یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے، میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی ایسے جرم میں جس میں شریعت نے حد کی سزا دی ہو، اگر کوئی شخص اس بڑے جرم سے چھوٹی قسم کا جرم کرے تو اس میں اس کو حد کے برابر سزا نہ دی جائے۔ مثال کے طور پر شریعت میں شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اب کوئی شخص شراب نوشی نہیں کر رہا لیکن بغل میں بوتل دبائے ہوئے جا رہا تھا، پولیس نے پکڑ لیا، اب یہ اس سے کم ہے، یعنی پی تو نہیں ہے، ہاتھ میں ہے، اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے چوری نہیں کی لیکن چوری کرنے کی نیت سے کھڑا ہوا تھا، تالا توڑ رہا تھا، آپ کی گاڑی میں چابی لگا کے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اگر چوری کر لیتا، گاڑی لے کے بھاگ جاتا تو اس کی سزا قطعیت ہوتی۔ اب اس کوشش یا چابی لینے اور گاڑی کھولنے کی کوشش کی سزا قطعیت نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد ہے اس سے، میرے خیال میں اس سے یہی مراد ہے۔ کچھ اور فقہا کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی جرم میں، کوئی جرم ہو، اس کی نوعیت کوئی ہو، اس کی سزا حد کی منیمم سزا سے کم ہونی چاہیے۔ حد کی منیمم سزا 40 کوڑے ہیں، چونکہ غلام کی سزا اس زمانے میں آدھی تھی، غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کے رائٹس چونکہ کم تھے اس لیے سزائیں بھی شریعت نے کم رکھی، تو 80 کوڑوں کی سزا کے بدلے میں ان کو 40 کوڑوں کی سزا ملتی تھی، اس لیے 40 کوڑے گویا میکسیمم تھے منیمم سزا میں، تو 39 کوڑے ہونے چاہیے بقیہ سزاؤں کے۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ تھا، ان فقہا کا،
کہ کوئی تعزیری سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے جو 39 کروڑ سے زیادہ ہو۔ فقہا میں بعض لوگوں کا بڑی تعداد کا یہی خیال ہے۔ یہ دو نقطہ نظر تعزیر کی سزا کے بارے میں پائے جاتے ہیں، لیکن پہلے نقطہ نظر کی تائید کئی احادیث اور واقعات سے ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات زیادہ درست ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے بیت المال کی جعلی مہر بنا لی، اور بیت المال کی جعلی مہر بنا کے ہر تیسرے چوتھے مہینے مہر لگاتا تھا اور ایک جعلی آرڈر ایشو کروا کے وہاں سے پیسے لے جایا کرتا تھا۔ بہت دن کے بعد غالباً سال کے ختم پر جب حساب ہونے لگا تو جتنے اخراجات منظور ہوئے تھے اس سے زیادہ پیسے وہاں سے گئے تھے۔ اب جب چیک کیا تو 4-5 جعلی دستاویزات نکلی۔ انکوائری ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب اس میں ملوث تھے۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ 100 کوڑے لگوائے۔ اگلے دن پوچھا وہ کدھر ہے آدمی، اس کو بلا کے بات کی تو آپ کو احساس ہوا کہ ابھی تک اس میں کوئی توبہ کا احساس نہیں پیدا۔ آپ نے کہا 100 کوڑے لگاؤ، پھر 100 کوڑے لگوائے۔ پھر تیسرے دن بلایا، بات کی تو معلوم ہوا ابھی تک وہی ہے کہ پھر جا کے کروں گا اس کام کو۔ بعض بڑے ہارڈ اینڈ کرمنل ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا 100 کوڑے اور لگاؤ۔ 3 دن 100 کوڑے لگوائے۔ چوتھے دن جب بلایا تو معلوم ہوا کہ اس کا دماغ درست ہو گیا، توبہ کا رویہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا کہ بڑی غلطی ہوئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے سمجھا بجھا کے اور اس کو معاف کر کے واپس کر دیا۔ اس طرح کے کئی واقعات اور بھی ہیں جس سے پتہ چلا کہ کروڑوں کی سزا ہو تو وہ 39 کروڑوں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تعداد 300 بھی ہو سکتی ہے سیدنا عمر فاروق کے دور کے لحاظ سے۔ لیکن تعزیر کی سزا کے بارے میں ایک بنیادی کلیہ اور ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ جب کسی جرم کی سزا مقرر کی جائے تو 2 چیزیں پیش نظر رکھی جائیں۔ فرض کیجئے آپ کسی اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ قانون بنا رہی ہیں اور کسی فعل کو جرم قرار دینا چاہتی ہیں، تو اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ جس چیز کو آپ جرم قرار دے رہی ہیں کیا وہ پہلے سے اللہ کی شریعت میں ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کی شریعت میں ناجائز ہے تو اس کے لیے صرف سزا مقرر کرنا کافی ہے، اس کو اثرنو جرم قرار دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ چاہیں تو جرم قرار دیں، چاہیں تو نہ دیں، پہلے سے جرم چلی آ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے سے اللہ کی شریعت میں جرم نہیں تھا اور آج آپ نے کسی مسئلے سے اس کو جرم قرار دیا ہے تو آپ پہلے یہ اعلان کریں کہ یہ جرم ہے اور آج کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کا جرم ہونا پورے طور پر لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز آج سے جرم ہے اور ناپسندیدہ ہے، پھر اس کی سزا دی جائے۔ لوگوں کو اطلاع کے بغیر، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے بغیر کسی فعل کو جرم قرار دے دینا اور اچانک سزا کا کوڑا لے کر ان کے کمرے پہ برسا دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کی بہت سی آیات نے فقہاء کرام نے استنباط کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم نے وہاں پہلے رسول نہ بھیج دیا۔ کسی قوم جس قوم میں پیغمبر نہیں آیا یا رسول نہیں آیا، اس قوم سے ان جرائم کا حساب نہیں مانگا جائے گا جو جرائم پیغمبروں کی تعلیم کے نتیجے میں لوگوں کو معلوم ہوئے، جن کا جرم ہونا شریعت سے معلوم ہوا، جن کا برا یا غیر اخلاقی بات ہونا وحی الہی سے معلوم ہوا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ایک جگہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک یہ سارا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ پہلے اس میں نبی کو بھیجا جائے گا، رسول کو بھیجا جائے گا، وہ تعلیم دے گا، تربیت دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کرے گا، پھر اگر غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں جانتا ہوں کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے تو یہ بات آسانی سے سب مانتے، لیکن یہ چیز اس نے اپنے اختیار میں نہیں رکھی۔ کسی شخص کے مجرم ٹھہرائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے، اس کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے، اور ایک کھلی عدالت میں دونوں طرف کے شواہد سامنے لائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جو سیدنا عمر فاروق نے بیان فرمایا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا عمر فاروق کا اپنا ارشاد ہے. موطا امام مالک میں اس کو حضرت عمر فاروق کے ارشاد کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. لا یؤسر رجل فی الاسلام بغیر العدول. اسلام میں کوئی شخص قید نہیں کیا جائے گا, کسی کو سزائے قید نہیں دی جائے گی بغیر عادل گواہوں کے, بغیر عادلانہ طریقہ کار کے. یہ طریقہ کار پورے طور پر اپنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ذمہ رکھی ہے. اگر روز قیامت وہ کہتا کہ اے فلاں, میں جانتا تھا کہ تو بدکار ہے, مجرم ہے, لہذا تو جہنم میں جا, اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام گواہیاں تیار کر رکھی ہیں جو انسان اس دور میں اس دنیا میں اختیار کرتا ہے. انسان کسی مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تجدید گواہیاں لاتا ہے, دستاویزی گواہی لاتا ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس یعنی قرینہ قاطعہ کی گواہی لاتا ہے, حلفیہ بیان لوگوں کے لاتا ہے, جو متضرر ہے, جو ایگریو پارٹی ہے, اس کا بیان لاتا ہے. یہ سارے دلائل و شواہد اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. 2 چشمدید گواہان بھی ہوں گے, دستاویزی ریکارڈ بھی ہوگا, سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوگی. انسان کے اپنے فریق مخالف کے اپنے گھر کے گواہ اگر آپ کے حق میں گواہی دیں تو آپ کا مقدمہ فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہو اور یہ اختلاف ہو کہ فلاں شخص کے ذمہ آپ کے 1 لاکھ روپے واجب الادا ہیں, وہ نہ مانتا ہو, اس کا بیٹا اور بیوی کھڑے ہو کے گواہی دیں کہ ہاں جی واقعی ہمارے میاں نے, ہمارے باپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا, واجب الادا ہے, تو عدالت فوراً فیصلہ کر دے گی اور وہ شخص خاموش ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ہوگی. تو اگر انسان کے اپنے اعضاء گواہی دے دیں کہ واقعی ہم سے یہ جرم کرایا گیا تھا تو پھر انسان کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سارا طریقہ کار رکھا ہے کہ سارے انسانوں کے سامنے ہر چیز ایک کھلی عدالت میں ثابت کی جائے گی, پھر فیصلہ کیا جائے گا, تو انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے انتہائی محدود علم اور محدود عقل اور محدود بصیرت سے کام لے کے جس کو چاہیں سزا دے دیں اور جس کو چاہیں بری کر دیں. یہ دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تعزیر کے لیے کوئی متعین سزا نہیں ہے. تعزیر کے طور پر جو سزا بھی حکومت وقت یا قانون ساز ادارہ طے کرنا چاہے وہ طے کر سکتا ہے. اس میں مختصر سزائے قید بھی ہو سکتی ہے, اس میں معمولی ضرب کی سزا بھی ہو سکتی ہے, کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے, اس میں تاوان اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. جو سزا مناسب ہو بشرطے کہ وہ اس جرم سے ہم آہنگ ہو, جو جرم سرزد ہوا ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور اگر یہ محسوس ہو کہ اس سزا سے جرائم کا خاتمہ کرنے میں مدد مل رہی ہے تو وہ سزا باقی رہے گی, اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ سزا کافی نہیں ہے تو اس سزا میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس سزا میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ طے کر دیا جائے کہ اگر 1 یا 2 یا 3 مرتبہ یہ جرم واقع ہوگا تو سزا نہیں ملے گی, تیسری یا چوتھی مرتبہ ہوگا تو سزا ملے گی. اس طرح کی ساری تفصیلات طے کیے جانے کا اختیار ہے. یہ وہ قوانین ہیں جو حدود کے قوانین کہلاتے ہیں, اور یہ پاکستان میں 10 فروری 1979 کو نافذ ہوئے تھے. 10 فروری 1979 کو 5 قوانین حدود نافذ کیے گئے تھے, جن میں چوری, پھیرابہ, شراب نوشی, بدکاری اور جھوٹا الزام, یہ 5 سزائیں اس میں نافذ کی گئی تھیں. ان 5 سزاؤں میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا کے درمیان کہ کن معاملات میں اور کن جرائم میں حکومت کو از خود یا عدالت کو از خود کارروائی کرنے کا اختیار ہے, یا کسی ایسے شخص کی شکایت پر بھی کارروائی کرنے کا اختیار ہے جو خود اس معاملے میں متعلق یا شخص سے متضرر نہ ہو, یعنی ایگریڈ پارٹی نہ ہو, اور کن معاملات میں ایگریڈ پارٹی کا خود آنا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کا ارشاد یہ ہے کہ جن معاملات میں 100% حقوق اللہ ہے یا حقوق اللہ غالب ہے, ان معاملات میں تو فریق متضرر کا خود عدالت میں آنا اور شکایت کرنا ضروری ہے. بغیر شخص متضرر کے کسی اور کے کہنے پر مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا. مثلا جھوٹا الزام لگایا ایک شخص نے کسی شخص نے, تو جس کے خلاف لگایا ہے وہ یا اس کا ولی یا اس کا وارث آ کے شکایت کرے گا تو مقدمہ شروع ہوگا, ورنہ مقدمہ شروع نہیں ہوگا. قذف کے بارے میں مثلا امام ابو حنیفہ کا یہ نقطہ نظر ہے.
جو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں حق عبد غالب ہے، مثلا قصاص، اس میں سب فقہا کا اتفاق ہے کہ شخص متضرر کا آنا ضروری ہے، الا یہ کہ قصاص یا قتل کا واقعہ ایسے انداز میں ہوا ہو کہ اس سے پورے معاشرے میں کوئی ٹیرر یا کوئی خطرہ پھیل گیا ہو، تو وہاں ریاست کو براہ راست بھی مداخلت کا اختیار ہے۔ یہ تفصیلات ہیں جو فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جہاں تک قصاص کا تعلق ہے، یہ حدود سے کسی حد تک مختلف اور کسی حد تک حدود کے مماثل ایک مضمون ہے۔ اس اعتبار سے قصاص کا معاملہ حدود جیسا ہے کہ قصاص کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان۔ اس حد تک یہ سزا متعین ہے، اس میں کوئی ترمیم یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس حد تک یہ چیز حدود سے مختلف ہے اور تعزیرات سے ملتی جلتی ہے کہ اس میں فریق متضرر کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ان میں بعض خصائص حدود کے پائے جاتے ہیں، بعض خصائص تعزیر کے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے فقہا کی بڑی تعداد نے قصاص کو حدود سے الگ رکھا ہے، اور یہ ایک الگ مضمون ہے، اس کے الگ قواعد ہیں۔ قصاص کے لغوی معنی تو بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ کسی کے نقش قدم پر پاؤں چل کے چلنا۔ اگر کوئی شخص ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کے نشانات قدم پڑ رہے ہوں اور آپ ان نشانات پر پاؤں رکھ کے چلتی جائیں، اس عمل کو عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جیسا اصل نقش تھا اسی نقش پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا تاکہ انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا، انگلی کی جگہ انگلی اور تلوے کی جگہ تلوا آ جائے۔ گویا دو چیزوں کے ایک دوسرے سے مکمل مماثل ہونے کے عمل کو عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ تو چونکہ قصاص کا فنی مفہوم یہی ہے کہ جیسا جرم ہوا تھا اسی طرح کا جرم اس کے ساتھ کیا جائے، اسی طرح کا عمل اس کے ساتھ کیا جائے، اس لیے اس فعل کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کے معاملے میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ انسانی جان کے خلاف جتنے بھی جرائم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ قصاص انسانی جان کے خلاف جرائم میں ہوتا ہے، کسی اور چیز کے خلاف جرائم میں نہیں ہوتا۔ مال کے خلاف جرائم میں، عزت کے خلاف جرائم میں، معاشرے کے خلاف جرائم میں قصاص نہیں ہوگا، انسانی جان کے خلاف جرائم میں قصاص ہوگا۔ اسی لیے ان جرائم کو جنایت علی النفس بھی کہتے ہیں۔ جنایت علی النفس، کسی کی جان کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے، اس کی دو قسمیں۔ کچھ جرائم تو وہ ہیں کہ آپ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو ویسی ہی سزا دے سکتے ہیں مکمل مماثلت کے ساتھ۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، آپ اسے قتل کر دیں قصاص میں۔ اس نے پہلے کی جان ضائع کی تھی، آپ سزا میں اس کی جان ضائع کر دیں۔ اس میں بالکل مکمل مماثلت ممکن ہے، جان کے ضیاع میں دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص نے کسی کا کان کاٹ دیا، قصاص میں اس کا کان کاٹ دیا جائے گا، مماثلت ممکن ہے۔ اس طرح کے معاملات میں جہاں مماثلتیں ممکن ہیں وہاں شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ جہاں مکمل مماثلت ممکن نہیں ہے وہاں شریعت نے قصاص کی اجازت نہیں دی، وہاں دیت کا حکم دیا ہے۔ پھر دیت کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں، ان کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجتہد یا فقیہ کے اجتہاد یا فہم پر نہیں چھوڑی، بلکہ خود ان کی تفصیلات احادیث میں بیان فرما دی گئی۔ یہ بہت سی احادیث ہیں جن میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے۔ یہ جو جرائم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ وہ جرائم جن میں مکمل مماثلت کے ساتھ قصاص لیا جانا ممکن نہ ہو، ان کی پھر دو قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا اثر انسان کے سر پر ہو، دوسری قسم وہ ہے جس کا اثر انسان کے بقیہ جسم پر ہو۔ جو سر پر جرائم ہوں گے اس کے لیے حدیث میں اصطلاح آئی ہے اور فقہ اسلامی کی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں شجہ، شین جیم اور چھوٹی ہا، شجہ۔ سر میں جو جرائم یا جو زخم ہوتے ہیں ان کی انتہائی باریک اور انتہائی سائنٹیفک اور بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز حدیث میں آئی ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ مجھے کسی مغربی ماہر جرمیات کے سامنے اس کو بیان کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اتنی حیرت کا اظہار کیا اور اتنے تعجب کا اظہار کیا کہ 1400 سال پہلے یہ تفصیل موجود ہے۔ جی بالکل موجود ہے۔
ہمارے بعض نااہل اور نالائق اور جاہل لوگ، یہ سخت الفاظ ہیں لیکن میں نے بڑے بڑے آدمیوں سے بات سنی ہے، وہ اس چیز کو نعوذ باللہ فضول قرار دیتے ہیں اور غیر عملی قرار دیتے ہیں۔ یہ انسان کی انتہائی بدنصیبی ہوتی ہے اور انسان کی تباہی اور زوال کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس کو نہ نعمت کا پتہ چلے کہ یہ نعمت ہے اور نہ زوال کا پتہ چلے کہ یہ زوال ہے۔ شجع سب سے پہلی قسم وہ ہے، اس کے مختلف نام ہیں، میں اس میں بیان کر کے آپ کو اوور برڈن نہیں کروں گا۔ کسی شخص نے تلوار یا چھری یا ڈنڈے سے کسی کے سر پہ مارا، ادھر لگا ادھر لگا ادھر لگا، سر کے کسی حصے پہ لگا، اور اس ضرب کے نتیجے میں کھال پھٹ گئی۔ اب ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے کے سر پر اسی طرح ضرب لگائیں کہ اس کی کھال پھٹے۔ اس نے چھری ماری تھی، کسی وجہ سے ہاتھ چٹک گیا، ضرب زور سے نہیں لگی، صرف کھال کٹنے پہ اکتفا ہوا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی طرح سے آپ اس کے سر پہ بھی چھری سے ضرب لگائیں، اس کی بھی کھال کٹے۔ ہو سکتا ہے آگے تک کٹ جائے، ہو سکتا ہے کھال ہی نہ کٹے، صرف ضرب لگ جائے، دوبارہ ماریں گے تو زیادتی ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں تماثل ممکن نہیں ہے، مماثلت ممکن نہیں ہے۔ اس کی شریعت نے دیت مقرر کر دی ہے کہ اتنی دیت ہوگی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کھال بھی کٹ جائے، خون بھی نکل آئے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اندر کا گوشت بھی کٹ جائے۔ چوتھا درجہ یہ کہ ہڈی نظر آنے لگے۔ پانچواں درجہ یہ کہ ہڈی میں کریش پڑ جائے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ کر اور دماغ اندر سے نظر آنے لگے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ دماغ باہر نکل آئے، دامغہ اور عامہ، اصل دماغ تک پہنچ جائے، دماغ کے جو اندر کا نقطہ ہے اس تک پہنچ جائے زخم۔ ان سب کے الگ الگ دیت کے احکام ہیں اور سب احادیث میں بیان ہوئے۔ ان میں کس میں کیا حکمت ہے، بعض حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض حکمتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ جو حکمت سمجھ میں نہ آئے اس میں انسان کو اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جو زخم جسم کے بقیہ حصے پر ہیں اس کے پھر دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں جائفہ، ایک کو کہتے ہیں غیر جائفہ۔ جائفہ کے معنی وہ زخم جو جسم کے اندر، جو ٹرنک ہے اس کے اندر چلا جائے۔ یہ جو انسان کا حصہ ہے ٹرنک، جس میں اس کا معدہ بھی ہے، پیٹ ہے، جگر ہے، دل ہے، اس میں اندر جو زخم چلا جائے، کسی نے تلوار لے کسی کے پیٹ میں بھونک دی، اس کے جگر تک چلی گئی، معدے کے اندر چلی گئی، یہ جائفہ ہے۔ ایک وہ ہے جو جائفہ اندر نہیں گئی، ڈنڈا مارا، پنڈلی پر مارا، گوشت پھٹ گیا، اندر نہیں گیا۔ ان سب میں سب کی دیتیں الگ الگ مقرر ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ ان میں ذیلی تفصیلات اتنی باریک ہو سکتی ہیں کہ ان میں دو زخموں کو ایک سطح پہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ ایک شخص نے ڈنڈا لیا، لوہے کی راڈ لی اور تین آدمیوں کی پنڈلیوں پر زور سے ماری، تینوں کا زخم مختلف ہو سکتا ہے۔ جب ماہر طبیب نے دیکھا تو تینوں زخموں کے ڈائمنشنز اور کوانٹٹی مختلف تھی۔ اب کیا کریں؟ تینوں کو ایک طرح کی دیت دلوائیں تو یہ تو انصاف کے خلاف۔ یہاں شریعت نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، حکومت عدل۔ حکومت عدل، حکومت کے معنی فیصلہ یا ججمنٹ، اور عدل کے معنی عادل، منصف، ماہر، جو زخموں کا ماہر ہو، ایسا جراح یا ایسا سرجن جو عادل اور منصف مزاج ہو، وہ ان تینوں زخموں کو ایگزامن کرے اور ان میں ایگزامن کر کے یہ بتائے کہ کون سا زخم زیادہ ہے، کون سا کم ہے، اور شریعت کی ان عمومی ہدایات کے بموجب اس زخم کی دیت کتنی ہونی چاہیے، جو وہ قرار دے وہ دیت آپ ادا کر دیں۔ یہ تفصیل ہے ان احکام کی جو قصاص کے بارے میں شریعت نے دیے ہیں۔ قصاص کے احکام پاکستان میں 1990 سے جاری ہیں۔ 1990 میں پہلی مرتبہ یہ قوانین نافذ کیے گئے تھے۔ قصاص میں جہاں تک قتل کا تعلق ہے، قتل کے قوانین بھی 1990 سے جاری ہیں۔ قتل کی تین قسموں پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ ایک قتل عمد ہے، عین میم دال، عمد پر زبر نہیں ہے، عمد پر سکون ہے، میم پر سکون ہے۔ قتل عمد وہ ہے جس میں کسی شخص نے مجرمانہ نیت سے قتل کرنے کے ارادے سے آلہ قتل کے ذریعے کسی شخص کو قتل کر دیا ہو، یعنی کسی شخص کی نیت بھی مجرمانہ ہو، وہ اس شخص کو قتل کرنا یا اس کو شدید نقصان پہنچانا بھی چاہتا ہو، اور ایسا آلہ استعمال کرے جو آلہ قتل شمار ہو سکتا ہو۔ جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں گی اس کو قتل عمد قرار دیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد، جو عمد سے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی اور آلہ قتل بھی اس نے استعمال نہیں کیا۔ اس آلے سے آدمی مرتا نہیں ہے عام طور سے، لیکن اتفاق سے وہ مر گیا، یعنی ایک شخص دوسرے کو مارنا تو چاہتا تھا، مجرمانہ نیت بھی تھی اس کی،
لیکن اس نے ڈنڈا سر پہ مارا. اب ڈنڈے سے آدمی کبھی قتل نہیں کرتا. ڈنڈا عام طور پہ قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, اعلی قتل نہیں شمار ہوتا. لیکن ڈنڈا سر میں یا جسم کے کسی نازک حصے پر اس طرح مارا کہ آدمی مر گیا, یہ شبہ عمد ہے. یہ قتل عمد سے ایک درجہ کم ہے. تیسری قسم ہے قتل خطا, کہ انسان کی نیت بالکل بری نہیں تھی, نہ وہ مارنا چاہتا تھا, نہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا, نہ اس کے دل میں کوئی برا ارادہ تھا, لیکن کسی غلطی کی وجہ سے کسی انسان کی جان ضائع ہو گئی. غلطی کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک غلطی فعل میں ہو سکتی ہے, ایک غلطی ہدف میں ہو سکتی ہے, ایک غلطی ارادے میں ہو سکتی ہے. فعل کی غلطی یہ ہے کہ مثلا آپ کسی بڑی گاڑی کو ڈرائیو کر رہی ہیں, کوئی ہیوی وہیکل ہے, اس کے پیچھے کوئی مزدور سویا ہوا تھا, دوپہر کا وقت تھا, سائے میں لیٹ کے سو گیا. آپ نے اس کو ریورس کیا, پتہ نہیں چلا پیچھے کوئی سو رہا ہے, ریورس کیا, بیچارہ دب کے مر گیا. آپ کی کوئی نیت اس کو نقصان پہنچانے کی, کیا پھانس چبانے کی بھی نہیں تھی, لیکن یہ فعل آپ نے ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ مر گیا. یہ قتل خطا ہے. ایک غلطی ہو سکتی ہے ارادے کی, کہ آپ شکار پر گئے ہوئے تھے, آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک مرغابی درخت کے نیچے بیٹھی ہے, گولی چلا دی. جب قریب جا کے دیکھا تو معلوم مرغابی نہیں تھی, سفید کپڑے پہنے کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا. دور سے آپ کو مرغابی لگی. اب آپ نے حملہ تو اسی پہ کیا, نشانہ اسی کو بنایا, لیکن آپ کی نیت بالکل کسی انسان کو مارنے کی نہیں تھی, مرغابی سمجھ کے شکار کیا تھا. یہ ایک اور قسم ہے, یہ گویا ہدف کی غلطی ہے. ایک غلطی یہ کہ آپ نے گولی چلائی تھی, جانور پر پرندہ بیٹھا ہوا تھا, کسی وجہ سے آپ کا ہاتھ چوک گیا اور برابر میں کھڑے کسی انسان کو لگ گئی. میدان جنگ میں کسی دشمن فوجی پر گولی چلائی تھی, وہاں کوئی مسلمان سپاہی بھی تھا, اس کو لگ گئی. یہ ساری قسمیں قتل خطا کی. شریعت نے ان تینوں کی سزائیں الگ الگ رکھی ہیں. قصاص کی سزا صرف قتل عمد پر ہے, صرف قتل عمد کی سزا قصاص ہے, جس میں مقتول کے ورثاء کو معاف کرنے کا اختیار ہے. قتل شبہ عمد کی سزا دیت ہے. وہ شخص جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کی دیت ادا کرے گا. قرآن پاک میں ہے, یہ سورہ نساء میں احکام ہے, آپ پڑھ لیجیے گا. دیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یا تو 100 اونٹ ادا کرے, یا 12,000 درہم چاندی کے ادا کرے, یا سونے کا سکہ دینار تھا غالباً 1,000 یا کتنے دینار تھے وہ ادا کرے. اس زمانے میں ان تینوں چیزوں کی مالیت برابر تھی. بعد میں مالیت میں کمی بیشی آ گئی. جب کمی بیشی آ گئی تو فقہا میں پھر سوال پیدا ہوا کہ ان میں اصل کس کو سمجھا جائے. بعض فقہا کا, جس میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں, یہ کہنا ہے کہ اصل اونٹ کو سمجھا جائے گا. چنانچہ سعودی عرب میں آج قصاص کے جو احکام ہیں اس کی روح سے اونٹ کو اصل سمجھا جاتا ہے, اور اونٹ کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق دیت ادا کی جاتی ہے. اور وہاں کی وزارت عدل و انصاف ہر 2-3 سال کے بعد نوٹیفائی کر دیتی ہے کہ مارکیٹ میں اونٹ کی قیمتیں یہ ہے, اس کے حساب سے دیت کی قیمت یہ بنے گی, اس لیے کہ حدیث میں اونٹ کا بھی ذکر ہے. بعض فقہا کا کہنا ہے کہ سونے کو اصل سمجھا جائے گا, بعض کہنا ہے چاندی کو سمجھا جائے گا. جب پاکستان میں یہ قانون 1990 میں بن رہا تھا تو میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا. میرا کہنا یہ تھا کہ اس میں سونے کو اصل مانا جائے, اس لیے کہ سونا زر حقیقی ہے, ہر زمانے میں زر رہا ہے اور آج بھی زر ہے اور مستقبل بعید تک زر رہے گا. چاندی کے زر ہونے کی حیثیت تقریباً ختم ہو گئی, اب چاندی زر نہیں رہی, اور چاندی کی مالیت دن بدن سونے کے مقابلے میں گرتی چلی جا رہی ہے. جو نسبت یا ریشو آج سے مثلا 100 سال پہلے سونے اور چاندی میں تھی, آج اس ریشو کا 10% بھی نہیں رہا. اس سے پہلے جو تھی اس کا آج 100% بھی نہیں رہا, 1 اور 100 کی نسبت بھی نہیں رہی. اس لیے چاندی کو اصل نہ مانا جائے, سونے کو اصل مانا جائے. اس زمانے میں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان تھے ان کی غالب اکثریت نے اسے اتفاق کر لیا تھا, لیکن اس زمانے میں جو پاکستان کے صدر تھے انہوں نے اسے اتفاق نہیں کیا اور چاندی کو اصل قرار دیا. بہرحال شریعت کے احکام میں تینوں تعبیروں کی گنجائش ہے. اس وقت پاکستان میں جو دیت کا قانون ہے وہ چاندی کی بنیاد پر ہے, اور اس وزارت انصاف, ہمارے یہاں وزارت قانون ہر سال نوٹیفائی کرتی ہے کہ اس سال چاندی کی قیمت یہ ہے, اس کے حساب سے چاندی کی قیمت دینی پڑتی ہے جو
آج کل کی مالیت کے لحاظ سے کم و بیش 3-3.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہ دیت بہت کم ہے۔ اگر اونٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ بنے گی، سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے بہت زیادہ بنے گی۔ سن 1990 میں جب یہ کیلکولیشن کر رہے تھے تو اس وقت چاندی کے حساب سے کوئی 75,000 کے قریب بنتی تھی اور سونے کے حساب سے 12 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ اگر سونے کے حساب سے 12 لاکھ دیت طے کی گئی ہوتی اور آج طے کی جائے تو یہ واقعتاً ایک مضبوط ڈیٹرنٹ ہوگا، اور اگر ایک شخص ایک مرتبہ دیت ادا کر دے ایک گاؤں میں تو پھر آئندہ 50 سال تک اس گاؤں میں کوئی بے احتیاطی نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ قتل شبہ عمد کی بات ہے۔ قتل خطا میں شریعت نے ایک بڑا منفرد سا معاملہ رکھا ہے جس پر آج کل کے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے، وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس پر پاکستان میں 1978 سے بحث ہو رہی ہے۔ 1978 سے دونوں طرف سے دلائل اور جواب دلائل دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی جب موقع ملتا ہے میں اپنی گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تک پاکستان کے ذمہ دار حضرات جو قانون بنانے اور چلانے کے مجاز اور مکلف ہیں ان کو ابھی اس پر اطمینان نہیں ہوا۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جہاں قتل خطا واقع ہوگا، کسی شخص کی غلطی سے، اور غلطی کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، کسی بے گناہ انسان کی جان چلی جائے گی، وہاں دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہاں 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں گے جی جان ضائع ہو گئی، بس صبر کرو، گھر بیٹھو۔ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے اگر ٹرک کے نیچے آگے کوئی مزدور مر گیا بس اللہ کی مرضی یہی تھی۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو پکڑ کے جیل بھیج دے جس نے ٹرک ریورس کر رہا تھا۔ اب جیل کیوں بھیج دیں؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے تو کوئی ارادہ اس کا نہیں تھا، اس کی نیت بھی خراب نہیں تھی، اس کے درمیان کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، اس کو جیل بھیجنا زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں گے جی پبلک ایکسچیکر ادا کرے۔ پبلک ایکسچیکر اگر ادا کرے، جب ادا کرنا شروع کر دے گا تو لوگوں کی جان اتنی سستی ہو جائے گی کہ جو جس کو مارنا چاہے گا وہ کہے گا جی قتل خطا میں مارا گیا، پبلک ایکسچیکر ادا کر دے، سرکار ادا کر دے اور یہ شخص گھر چلا جائے اطمینان سے۔ لوگ اپنے دشمنوں کو ایک دن زندہ نہیں چھوڑیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے قتل خطا میں دشمنوں کو مروا دیا کریں گے، اس لیے کہ کوئی کرمنل لائبلٹی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ تینوں آپشن قابل قبول نہیں ہے۔ ان تینوں آپشن میں ظلم پایا جاتا ہے۔ شریعت نے ان تینوں آپشن کو اختیار نہیں کیا۔ شریعت نے چوتھا آپشن اختیار کیا، اور اس آپشن کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ قتل خطا کے اگر واقعات کو جمع کریں، 100 واقعات قتل خطا کے ان کو جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 100 میں سے کم و بیش 70 واقعات ایسے ہوں گے یا 60 واقعات ایسے ہوں گے جو اس شخص کی غیر ذمہ داری یا تساہل کی وجہ سے واقع ہوئے ہوں گے۔ جس نے ٹرک ریورس کیا، اگر وہ تھوڑا احتیاط سے کام لیتا، پہلے دیکھ لیتا کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تھی۔ ایک نارمل سینس میں آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے، ایک عام عقل اور ذمہ داری کے انسان کو، کہ اس کے نتیجے میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس نے چونکہ یہ بے احتیاطی کی، غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تو تھوڑی سی غلطی اس سے ہوئی۔ اسی طرح سے جس نے بغیر دیکھے گولی چلا دی مرغابی سمجھ کے، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے جا کے دیکھتا۔ وہاں اگر انسانوں کے موجودگی کا امکان تھا، لوگ شکار کرنے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں اگر یا تو نگاہ اتنی مضبوط ہوتی کہ نظر آتا کہ مرغابی نہیں انسان ہے، اور اگر نگاہ کمزور تھی تو چیک کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی سی غیر ذمہ داری اور irresponsibility یہاں بھی ہوئی۔ جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے there would be an element of irresponsibility and carelessness۔ کیئرلیسنس وہاں ضرور ہوگی۔ اس پہ غور کریں کہ انسان کیئرلیس کن حالات میں ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہوتا ہے جہاں وہ محسوس کرے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے۔ بڑے افسروں کے بیٹے کیئرلیس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بڑے زمینداروں کے بیٹے کیئرلیس ہوتے ہیں، بڑے مشہور لوگوں کے بیٹے کیئرلیس ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کے ملازمین کیئرلیس ہوتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ کیئرلیسنس کے واقعات کو اگر جائزہ لیں تو 90% ایسے لوگ ملیں گے جن کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے، کسی بڑی سیاسی پارٹی کے ورکر ہیں کہ جی ہمیں کون پوچھتا ہے، حکمران پارٹی کے ہیں، جو چاہیں کریں۔ اگر کسی کی بائسکل پہ ٹکر لگ گئی، بائسکل ٹوٹ گئی تو کیا ہوتا ہے، کسی کا ٹھیلا الٹ گیا، ہمارے اس سے سواری سے، ہماری پجیروں سے اس کا پھل ضائع ہو گئے تو کیا ہے، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی گہری انسانی نفسیات پر مبنی فیصلہ ہے۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ قتل خطا میں دیت دی جائے گی، لیکن دیت وہ لوگ ادا کریں گے جو اس شخص کے پشپناہ ہیں، جن کی پشپناہی کی وجہ سے اس میں یہ کیئرلیسنس کا رویہ پیدا ہوا۔
ان پر اجتماعی طور پر دیت ڈالی جائے، لیکن وہ اجتماعی طور پر دیت اس طرح ادا کریں کہ ان میں سے کسی فرد پر ناروا بوجھ نہ پڑے، کسی پر ناروا بوجھ نہ پڑے۔ 3 سال کے عرصے میں بالاقساط وہ دیت ادا کریں، اور ہر شخص ان میں سے اتنا ادا کرے جتنا وہ آسانی سے کر سکتا۔ اس کی کوئی شریعت نے حد بندی نہیں کی کہ سالانہ کتنا لیا جائے، ماہوار کتنا لیا جائے، یہ حالات پر چھوڑ دیا۔ لیکن اصول یہ ہے کہ وہ لوگ اجتماعی طور پر ادا کریں جو اس شخص کو پشت پناہی فراہم کرتے ہیں، جن پر مان کی وجہ سے اس میں غیر ذمہ داری یا لاپرواہی کا احساس پیدا ہوا، ان میں سے کسی پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کو بیک وقت ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، وہ 3 سال کی قسطوں میں ادا کریں۔ کون کتنی قسط دے، ان میں کون کون لوگ ہوں، اس کے بارے میں شریعت نے بنیادی ہدایت دینے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قبائل ادا کیا کرتے تھے، جو جس قبیلے کا تھا اس قبیلے کے لوگ ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قبائلی نظام تھوڑا سا متاثر ہوا اور کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں میں، مدینہ منورہ میں مختلف قبائل کے لوگ آ کے آباد ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق نے دیوان کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ ایک سرکاری رجسٹر میں سپاہیوں کے نام ایک یونٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک یونٹ یا ایک دیوان کا جو مجموعہ ہوگا ان لوگوں سے دیت وصول کی جائے گی۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، میری تحریریں بھی ہیں، کہ عاقلہ، اس کو عاقلہ کہتے ہیں دیت ادا کرنے والوں کو، کہ عاقلہ کا یہ نظام انتہائی معقول، انتہائی مبنی بر حکمت اور انصاف ہے۔ اگر عاقلہ کا نظام ہو تو اس سے بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے جی؟ فلاں بڑے آدمی کا، چیف سیکرٹری صاحب کا، آئی جی صاحب کا، جنرل صاحب کا بیٹا ہے، اس لیے گاڑی بھگائے لیے چلا جا رہا ہے۔ اس میں حادثات بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں بعض اوقات، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر پولیس کے سارے افسران مل کر آج ایک آئی جی کے بچے کی دیت ادا کریں اور 3 سال ان کی تنخواہوں میں سے کٹے گی، تو جب کسی پولیس افسر کا بچہ گاڑی چلا رہا ہوگا تو 10 پولیس والے کھڑے ہو کے اس کا ہاتھ روکیں کہ بھائی صاحب ابھی تک تو پہلے کی دیت ادا کر رہے ہیں، پوری نہیں ہوئی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی قبیلے کے یا کسی علاقے کے لوگوں کے ہاتھوں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور اس برادری کے لوگ 3 سال دیت ادا کریں گے، تو کل کوئی تھوڑی سی بے احتیاطی بھی کرے گا تو 20 آدمی کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی میں تیرے لیے جیب سے اپنی کمائی کا اتنا ماہوار دے رہا ہوں، تو پھر بھی باز نہیں آیا۔ لوگ اس کو روکیں گے، اس سے ایک پریشر قائم ہوگا۔ اس پریشر کے نتیجے میں وہ اخلاقی ماحول پیدا ہوگا جس میں تواصی بالحق ہوگی، تواصی بالصبر ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ شریعت کے مزاج کے انتہائی مطابق ہے۔ اگر یہ نظام بنے اور چلے تو اس کی بہت برکات ہوں گی۔ ہمارے حضرات نے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ عاقلہ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم نے کوشش کی آئیڈینٹیفائی کرنے کی۔ میں نے عاقلہ کی ڈیفینیشن وضع کی، جسٹس حلیم صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کو میں نے دکھایا کہ یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے، انہوں نے اپروو کیا کہ ٹھیک ہے۔ ایک پشاور ہائی کورٹ کے جج کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 2 سینئر وکیلوں کو دکھایا کہ اس میں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مسئلہ تو نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ کچھ اور حضرات نے بعض مشکلات کا اظہار کیا، وزارت قانون نے، وہ میں نے پرووائڈ کر دیا، پروویزو ایک لگا دیا، اور میرا خیال تھا کہ وہ ہم نے تمام اعتراضات پورے کر دیے، لیکن جب فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا انہوں نے پھر نکال دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے گا ایک نہ ایک دن، بہت سارے معاملات کا وقت مقرر ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب کام ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اپنے علم اور خیالات کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔